अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं नावल रीड करने जा रही हूँ। वो है कोई लम्हा गुलाब हो, जो कि तहरीर है निकत अब्दुल्ला की। चलिए शुरू करते हैं इसकी 38वीं किस्त। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा शौहर मेरे पीछे भागता है, मुझे मनाता है। हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज करना चाहिए। वो जिस कदर खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी, आंसू उसी कदर शिद्दत इख्तियार कर रहे थे। फिर वो जैसे यहाँ से भाग जाना चाहती थी, ऐसे ही अंदाज में झटके से उठी थी कि बेहद करीब डॉक्टर अफान को देखकर उसी झटके से उनकी तरफ से रुख मोड़ गई थी। तुम रो रही हो? डॉक्टर अफान के लहजे में हैरत थी। वो कुछ नहीं बोली और चंद कदम आगे बढ़ गई थी। क्या बात है? उन्होंने सामने आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिए थे। किसी ने कुछ कहा है? वो खामोश नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बोलने की राह में आंसू हायल थे। देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, फिर क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। उसने पहले हथेलियों पर से आंखें रख दी, फिर अपने कंधों से उनके हाथ हटाकर पूछने लगी, आप कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक तुम चाहोगी, उन्होंने कहा तो बराह रास्त उन्हें देखकर बोली, अगर मैं चाहूँ हमेशा के लिए? तो हमेशा के लिए। वो मुस्कुराए। अगर मैं कहूँ अभी चलें, तो अभी चलते हैं, उसने फौरन कहा और उसके होंठ भींचे, फिर कंधों से थाम लिया था। क्या चाहती हो तुम? मैं खुश होना चाहती हूँ, सब कुछ मेरे पास, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, उसने अपने आप में उलझकर कहा। अब मैं क्या कहूँ? मेरा ख्याल है तुम यहाँ घबरा गई हो। चलो वापस चलते हैं, अपने घर जाकर आराम से सोचना कि सब कुछ होते हुए भी तुम खुश क्यों नहीं। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बहलाते हुए कहा तो वो कुछ देर तक पुरसोच नजरों से उन्हें देखती रही, फिर उसी अंदाज में इस बात में सर हिलाकर आमादगी जाहिर की थी। दोपहर के खाने के बाद वो सोनी के पास आ लेटी थी। दोनों राबिया के बारे में बातें करने लगी, कभी उसकी तरफ से इत्मीनान, कभी तशवीश। आपको पता है बाजी गांव क्यों गई हैं? मेरा मतलब है क्या सोचकर? सोनी ने उससे पूछा। नहीं, हो सकता है अफान भाई की पहली बीवी को देखना चाहती हो। बहरहाल किसी भी इरादे से गई हो, अल्लाह करे अच्छी सोच लेकर वापस आए, बल्कि सीधी अपने घर जाए। मैं भी यही दुआ करती हूँ, सोनी ने कहा तो उसका गाल छूकर बोली, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। पता नहीं आपी, मेरी दुआएं तो बस। सोनी की आजर्दगी उसे शिद्दत से महसूस हुई थी। क्या बस? तुम्हें पता नहीं तुम कितनी मासूम हो, और मासूम लोगों की अल्लाह बात कभी नहीं टालता। नहीं आपी, मैं बहुत बुरी हूँ, आपको पता नहीं मेरे साथ। उसने सोनी के लबों पर हाथ रखकर मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। मैं सब जानती हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी मासूमियत मज़ाक नहीं हो गई। तुम मासूम थी, मासूम हो। कभी खुद को बुरा मत कहना। बुरा वो होता है जिसके मन में बुराई हो, और तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें बुराई का ख्याल कभी छूकर भी नहीं गुजरा। उसने बहुत नरमी, बहुत मोहब्बत से सोनी की ढारस बंधाई थी, फिर भी वो रो पड़ी थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ आपी? रो मत मेरी जान, जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ज्यादती की, अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, और तुम्हें तो इस ज्यादती के एवज अल्लाह ने बहुत अच्छा इनाम दिया है। इज़ाम भाई, तुम इंशाल्लाह उनके साथ बहुत सुखी रहोगी। उसने अपनी उंगलियों पर सोने के आंसू समेटकर उसकी पेशानी चूमी। नहीं आपी, मैं उनके काबिल नहीं, आप उन्हें समझाएं, वो आपकी बात मानते हैं, सोनी ने आजी से कहा। वो मेरी बल्कि किसी की भी फजूल बात नहीं मानते, और खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा तो इज़ाम भाई खुशकिस्मत हैं जिन्हें तुम जैसी बीवी मिलेगी। कोई नहीं, तुम्हें क्या पता वो कितने खुश हैं, और मैं क्या करूं? मैंने गुनाह नहीं किया, फिर भी गुनाह का एहसास मारे डालता है। सोनी फिर रो पड़ी थी। गो कि उसके रोने से फायका को दिली तकलीफ हो रही थी। आंखों में आंसू भी भर आ रहे थे, लेकिन कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते उसे संजिश करने लगी। पागल मत बनो सोनी, भूल जाओ सब, वरना तुम्हारे साथ इज़ाम भाई की ज़िंदगी भी अजीरन हो जाएगी। अपना नहीं तो उनका ख्याल करो जो तुम्हें दिल से अपना रहे हैं। क्यों, उनके लिए कमी तो नहीं? तुम्हारे लिए भी कोई कमी नहीं है, समझी? और तुम ये क्यों भूल रही हो कि जोड़े अज़ल से आसमानों पर लिखे गए हैं, तुम्हारे नसीब में यही लिखा था, और देखो नसीब का लिखा कैसे पूरा होता है, वरना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है, और अल्लाह आगे भी अच्छा ही करेगा, उसने समझाया। फिर सोनी का हाथ हाथों में लेकर बोली, मुझसे एक वादा करो। सोनी आंसुओं से लबरेज आंखों से उसे देखने लगी। अब तुम कभी नहीं रोगी, ना कभी इस वाक्य को सोचोगी, उसने कहा तो सोनी ने आंखें बंद कर ली, जिससे सारे आंसू झलक गए थे, जबकि हलक से दबी दबी हचकियों की आवाज़ निकलने लगी थी। तब वो भी मजीद जब्त ना कर सकी और उसके गले में बाजू डालकर उसके साथ रोने लगी थी। और ये अच्छा हुआ कि उसके बाद सोनी काफ़ी हल्की और पुरसकून हो गई थी, जिससे मुतमईन होकर उसका ध्यान बटाने की खातिर फिर उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी। और ठीक 4 बजे अलिशा आ गई थी। चलो बाजी, मुझे भाई के पास ले चलो। हैं, क्या टाइम हुआ है? उसने चौंक कर पूछा। 4 बज गए हैं, अलिशबा ने बताया तो उसने उठते हुए सोनी से पूछा, तुम चलोगी? नहीं आपी, राबिया बाजी भी नहीं है, अम्मी अकेली हो जाएंगी।
चलो फिर तुम फटाफट चाय बना दो, मैं इतने में कपड़े बदल लूँ। उसने कहा तो सोनी भी उठ गई थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अलिशबा के साथ घर से निकली तो फौरन ही रिक्शा भी मिल गया। जब ही 5 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अम्मा लॉ अम्मा लॉबी में बहुत गुमसुम बैठी थी। अलिशबा ने गालिबन अम्मा को नहीं देखा जब ये सीधी राहिल के रूम में चली गई थी, जबकि वो ठिठक कर रुकी। फिर अम्मा के पास बैठकर आहिस्ता से उनका कंधा छूकर पूछा, क्या बात है अम्मा? अम्मा ऐसे ही गुमसुम अंदाज में उसे देखने लगी तो उसका दिल बैठने लगा। अम्मा, राहिल ठीक है ना? तेरी सास? अम्मा इसी कदर कह सकी और वो उस पर ही परेशान हो गई। यहाँ आई थी, क्या कह रही थी? अम्मा नफ़ी में सर हिलाने लगी। अम्मा बताए ना, क्या किया है उन्होंने? उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अल्लाह जो करता है, अल्लाह करता है। मैंने अभी राहिल को नहीं बताया, तू भी मत बताना। अम्मा जाने क्या कह रही थी, वो मजीद उलझ गई। क्या नहीं बताऊं? तेरी सास, चल उधर चल के देख। अम्मा उसकी कलाई थाम कर उठ खड़ी हुई। अम्मा, वो राहिल। उसने पलटकर यूं देखा जैसे वो पुकार रहा हो, लेकिन अम्मा ने सुना ही नहीं और उसे खींचते उस लॉबी से इस लॉबी, फिर आईसीयू के सामने रुककर उसे जाने का इशारा कर दिया तो उसने बेसमझी के आलम में उन्हें देखा। शीशे के अंदर देखते वो चंद लम्हों को बिल्कुल साकित हो गई थी। मामा, उसके होंठों ने बेआवाज जुम्बिश की, फिर पलटकर अम्मा को देखने लगी। अंदर जाके देखा, माँ ने कहा। तभी नर्स जाने लगी तो वो भी उसके पीछे चली आई और बेगम आफंदी के कदमों के पास रुककर उन्हें देखने लगी। बेगम आफंदी छत पर नजरें जमाए बिल्कुल साकित लेटी थी। मामा, सारी हिम्मतें यकजा करने के बाद उसके हलक से बहुत हल्की सी आवाज़ निकली थी। फिर भी शायद उन्होंने सुन ली, लेकिन कोई हरकत नहीं की। आंखें आंसू से लबरेज हो गई तो वो उनके करीब चली गई और उन पर झुककर पूछने लगी, मामा, ये सब कैसे हुआ? बेगम अफंदी पता नहीं बोलना नहीं चाहती थी या बोलने के काबिल नहीं रही थी, जबकि आंसू किनारों से झलक कर तकिए में जज्ब होने लगे थे। बीबी, आप अभी उनसे बात नहीं करें। अकब से नर्स ने उसका बाजू खींचकर कहा तो वो उससे पूछने लगी, क्या हुआ है इन्हें? एक्सीडेंट? आप इनके जख्म नहीं देख रही? हाँ, लेकिन कैसे? मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर इब्राहिम से पूछें। सिस्टर इज्जत में कहकर आगे बढ़ गई तो वो एक नज़र बेगम अफंदी पर डालकर सिस्टर के पीछे चली आई थी। सिस्टर, डॉक्टर इब्राहिम कहाँ मिलेंगे? 3rd फ्लोर पर। थैंक यू। वो वहीं से बाहर आई तो अम्मा उसके इंतज़ार में खड़ी थी। क्या हुआ है? पता नहीं अम्मा, आप राहिल के पास जाएं, मैं डॉक्टर से मालूम करके आती हूँ। उसने कहा तो अम्मा उसके साथ चलते हुए बोली, राहिल को भी मत बताना। नहीं। वो तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और फिर उसी तेज़ी से डॉक्टर इब्राहिम के कमरे में दाखिल हुई तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। डॉक्टर साहब, मुझे मैडम अफंदी के बारे में मालूम करना है। आई मीन वो एक्सीडेंट केस। प्लीज़। डॉक्टर इब्राहिम ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा था। वो आपकी कौन है? मदर इन लॉ। कब हुआ उनका एक्सीडेंट? वो जैसे फ़ौरन सब जान लेना चाहती थी। परसों 4 बजे उन्हें यहाँ लाया गया था, इसके बाद से कोई आया ही नहीं, जबकि वो अभी बोलने के काबिल नहीं है, वरना उन्हीं के घर का नंबर वगैरह मालूम करके आपको मुतल्ला किया जाता। उन्होंने बताया तो पूछने लगी, कोई सीरियस बात तो नहीं? वेरी सीरियस केस, बस ज़िंदगी थी जो बच गई, वरना। डॉक्टर ने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया, फिर उसकी सहमी हुई शक्ल देखकर भी हकीकत नहीं छुपाई। उनकी बैकबोन बुरी तरह डैमेज हुई है, अब वो शायद ही चल सकें। मेरे अल्लाह, उसके सीने में सांस रुक गई थी। आई एम सॉरी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें बैठने में भी बहुत वक्त लगेगा। अलबत्ता चेहरे की सर्जरी हो सकती है, वो जब आप चाहें। डॉक्टर ने मजीद हकीकत बताकर कहा तो उसने सर झुकाकर अपने सीने में रुकी सांस बहाल की, फिर कहने लगी, डॉक्टर साहब, उनके ट्रीटमेंट में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और आप अमेरिका और लंदन के डॉक्टर्स को भी इनकी रिपोर्ट भेजकर मशवरा करें, हो सकता है वहाँ इलाज मुमकिन हो। डॉक्टर इब्राहिम पुरसोच अंदाज में इस बात में सर हिलाने लगे। और डॉक्टर साहब, पेमेंट वगैरह मैं कल दिन में कर सकूंगी। नो प्रॉब्लम। और हाँ, पेशेंट का क्या नाम बताया आपने? बेगम जिलान अफंदी। डॉक्टर इब्राहिम ने नाम के साथ उसे टेलीफोन नंबर्स भी लिखवाए, फिर अपने पेशावराना से अंदाज में तसल्ली के चंद बोल जो अब उसके लिए कोई मायने ना रखते थे। जब भी फिर आने का कहकर उनके कमरे से निकल आई और क्योंकि जहन पर बेगम आफंदी सवार थी, इसलिए राहिल की तरफ ध्यान ही नहीं गया। सीढ़ियाँ उतरते 1st फ्लोर पर चंद लम्हों को रुकी थी, फिर भी ख्याल नहीं आया कि वो राहिल को देखने आई थी। बस अपने रुकने पर कुछ हैरान हुई, फिर आगे चंद सीढ़ियाँ उतरी थी कि सामने से इज़ाम आ गए थे। कहाँ जा रही हो? हैं? वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। अकेली आई हो? उन्होंने फिर पूछा, तब उसे होश आया। गहरी सांस खींचकर बोली, नहीं, अलिशबा साथ है। कहाँ है? राहिल के पास, अम्मा भी वहीं हैं। चले, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वो कहकर सीढ़ियाँ उतरने लगी कि इज़ाम ने टोक दिया, राहिल इधर नहीं, उधर है। ओह सॉरी, मैं असल में ऊपर चली गई थी, मेरी एक पुरानी दोस्त है वहाँ, उसके पास। वो बात बनाते हुए पलटकर सीढ़ियाँ फलांग आई, लेकिन लॉबी में आकर इज़ाम ने उसे रोक लिया था।
سنو، تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو۔ ہاں میں اپسیٹ ہوں، لیکن ابھی بتاؤں گی نہیں، اس نے اعتراف کے ساتھ کہا تو انہوں نے اصرار نہیں کیا اور آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں آپ جائیں اور الشبا کو بھیج دیں، میں اب گھر جاؤں گی۔ راحل سے نہیں ملو گی؟ کل مل لوں گی، وہ کہہ کر سست روی سے پھر سیڑھیوں کی طرف چل پڑی تھی۔ جانے کتنی رات بیت گئی، سارا عالم بے خبری کی نیند سو رہا تھا، اور ایک وہ تھی جس کی آنکھیں نیند کو ترستے ترستے تھک گئی تھیں۔ کروٹیں بدل بدل کر بدن اپنی جگہ دکھ رہا تھا اور ذہن الگ چٹک رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے پریشان ہے یا اللہ کے انصاف سے خوف زدہ۔ متضاد کیفیات تھی، لیکن کہیں بھی اطمینان نہیں تھا۔ اس کے برعکس آزردگی ہی آزردگی، کیونکہ ہر سوچ کے ساتھ ہی ذہن کے دریچوں پر دستک ہونے لگی تھی۔ میں نے معاف کر دیا تھا تمہاری خاطر۔ وہ رونے لگی۔ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، میں نے معاف کیا، میں نے اپنی دربدری معاف کی، لیکن جو سونی کے ساتھ ہوا وہ تو میں معاف نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ماما کو سونی سے معافی مانگنا ہوگی، لیکن وہ کہاں تسلیم کریں گی کہ انہیں اس جرم کی سزا ملی ہے، اور ان کے نزدیک تو شاید یہ جرم ہو ہی نہیں۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ شہریار سے مخاطب تھی اور روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ خود اسے بالکل احساس نہ تھا کہ رات کے سناٹے میں اس کی سسکیوں اور ہچکیوں نے کیسا تلاتم برپا کر رکھا تھا۔ پہلے سونی کی آنکھ کھلی، پھر الشبا بھی اٹھ گئی تھی۔ آپی، باجی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ بتائیں آپی۔ سونی روحانسی ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس نے ضبط کی کوشش ہی نہیں کی اور شدت سے رونے لگی تو سونی بھاگ کر امی کو بلا لائی تھی۔ دیکھیں نا آپی کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انہیں۔ فائقہ، امی قریب آ کر اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ ایسے مت کرو سونی، پانی لاؤ۔ ابو نے امی کو روک کر سونی سے کہا۔ وہ پھر بھاگ کر پانی لے آئی۔ الشبا پریشانی سے ایک ایک کو دیکھ رہی تھی۔ فائقہ بیٹا اٹھو، پانی پیو۔ ابو نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ابو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا برداشت نہیں ہو رہا؟ امی نے پوچھا تو وہ ابو انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر کے آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگے۔ ابو، وہ شہری کی ماما ہیں، میرے مرحوم شوہر کی ماں، شہری ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ بہت نیک سعادت مند لڑکا تھا۔ ابو نے گویا اسے مزید بولنے پر اکسایا۔ میں نے شہری کی ماما کے لیے کبھی برا نہیں سوچا، انہوں نے جو کچھ کیا میں نے معاف کر دیا تھا۔ اچھی بات ہے بیٹا، معاف کر دینا اچھی بات ہے۔ ابو نے پہلے اس کی تائید کی، پھر کہے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ کہ وہ عورت معافی کے قابل نہیں، پھر بھی تم نے اچھا کیا، معاف کر دیا، لیکن اللہ شاید ہی معاف کرے۔ اللہ نے انہیں سزا دے دی ہے۔ اس نے کہا تو امی ابو دونوں چونکے تھے۔ کیسے؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت خوفناک، اس نے بتا کر جھرجھری لی تھی۔ کب؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ابو سے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگے تو وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر بتانے لگی۔ شام کو جب میں الشبا کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی تب میں نے انہیں دیکھا تھا، بہت بری حالت ہے ان کی، ڈاکٹر بتا رہا تھا ان کی بیک بون ڈیمیج ہو گئی ہے، جس سے وہ چلنے سے معذور ہو گئی ہیں، اور ان کے چہرے پر بھی بہت زخم تھے۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اور تم اس کے لیے رو رہی ہو؟ امی نے کہہ کر اس کے رونے پر بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ امی، وہ شہری کی ماں ہے تو؟ خبردار جو اس کے ساتھ ہمدردی جتائی، وہ مرے یا جیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ امی ناراض ہونے لگی۔ اس نے پریشان ہو کر ابو کو دیکھا تو گہری سانس کھینچ کر بولے، کہہ تو تمہاری امی ٹھیک رہی ہیں، لیکن شہریار، مجھے بھی تو شہری کا خیال ہے ابو۔ وہ فوراً بولی تو ابو نے اشارے سے اسے امی کے سامنے مزید کچھ کہنے سے منع کیا، پھر کہنے لگے، شہریار کا خیال ہے، ٹھیک ہے، لیکن یوں خود کو ہلکان مت کرو، رونے دھونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دعا کرو اور پناہ مانگو اللہ سے، اور یہ مت سوچو کہ انہیں تمہارے ساتھ کی گئی کسی زیادتی کی سزا ملی ہے۔ ابو نے نرمی سے سمجھایا تو اس نے بے اختیار سونی کو دیکھا اور اس کے سر جھکانے پر دکھ سے بولی، میں ایسا نہیں سوچتی، لیکن کسی معصوم مظلوم کی آہ ضرور لگی ہے انہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال تم دل پر بوجھ مت ڈالو، ابو نے گہری سانس کے ساتھ کہا، پھر الشبا کو دیکھ کر پوچھنے لگے، بیٹا تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اب تو ٹھیک ہے، شاید آج اسے چھٹی مل جائے۔ اچھی بات ہے، چلو بیٹا اب سو جاؤ۔ ابو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو امی بھی ان کے ساتھ چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی الشبا شروع ہو گئی، اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، میرے بھائی کو مارنا چاہتی تھی، اللہ نے اسے بچا لیا، پر یہ اللہ کرے مر جائے تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ اس نے الشبا کو ٹوکنا چاہا، لیکن جب سونی پر نظر پڑی تو خاموش ہو رہی، کیونکہ اس کے چہرے پر بھی محسوس کی جانے والی مسکراہٹ تھی، جیسے الشبا اس کے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ بہت قرض ہے ماما کی جان پر، کیسے اتاریں گے، جانے زندگی مہلت دے بھی کہ نہیں، اس نے دکھ سے سوچا اور ان دونوں کی طرف سے پیٹھ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ جب اسفندیار ڈسچارج ہو کر اماں اور الشبا کے ساتھ آفندی ہاؤس آیا تب اماں نے اسے بیگم آفندی کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسی ہسپتال میں ہے جہاں وہ تھا۔
تو فوراً اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس جانے کیا سوچتا رہا۔ غالباً سوچ کے تحت ہی اماں سے پوچھنے لگا، اب تو آپ کہیں نہیں جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے واپس مظفر گڑھ۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، اماں نے کہا۔ پھر اس کے خاموش ہو جانے پر پوچھنے لگی، تو کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں، وہ ابھی اس مسئلے میں نہیں الجھنا چاہتا تھا، جب بھی ٹالا، لیکن اماں کو یہی فکر تھی۔ دیکھ راحل، مجھے تجھ سے اور الشبہ سے بڑھ کر کچھ پیارا نہیں، اور نہ مجھے اس گھر میں رہنے کی تمنا ہے۔ بات تمنا کی نہیں اماں، حق کی ہے۔ اگر میرا باپ خود مجھے اس حق سے محروم کر جاتا تو میں کبھی دعویٰ نہ کرتا، لیکن اب میں اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر میرے باپ کی بھی یہی خواہش تھی، وہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندگی ہار گئے، لیکن میں نہیں ہارنا چاہتا، نہ اپنی شناخت کھونا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرج سے بولتے ہوئے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر اماں کو دیکھ کر کہنے لگا، اب آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ جس سے خطرہ تھا اسے اللہ نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی مجھے یہاں سے نہیں جانا تھا۔ یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ اماں نے یوں کہا جیسے مظفر گڑھ میں پریکٹس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت کام ہے اماں، بہت کام، اس نے کہا تو اماں فوراً بولی، پر ابھی ڈاکٹر نے تجھے آرام کرنے کو کہا ہے۔ آرام ہی تو کر رہا ہوں، وہ کہہ کر بات بدل گیا، یہ الشبہ کہاں چلی گئی؟ اسے کہو کوئی جوس ہی بنا دے۔ میں بنا دیتی ہوں، اماں کھڑی ہوئی، اور تیرے لیے کھانا بھی آپ ہی بناؤں گی۔ اچھا، الشبہ کو میرے پاس بھیج دو، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ اماں اپنے آپ بولتے ہوئے چلی گئیں تو اس نے تکیے کے ساتھ کمر ٹکا کر ٹانگیں سیدھی کر لی۔ ہاں بھائی، الشبہ فوراً آ گئی تو اس نے اشارے سے بلا کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، اب تو تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں، پر اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ الشبہ کی شکل سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ اتنا بڑا گھر اور کوئی ہے بھی نہیں، باجی اور احمد ہی آ جاتے، میرا احمد کے بغیر دل نہیں لگتا، الشبہ نے کہا تو بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، فائقہ نے آنے کو کہا تھا؟ نہیں، وہ اپنی ساس کی خدمت میں لگی ہے، پتہ نہیں کیا مل جائے گا اسے ساس کی خدمت کر کے۔ الشبہ سخت نالا لگ رہی تھی۔ پتہ ہے بھائی، جس دن اسے دیکھ کر آئی تھی اس رات باجی بہت روئی تھی، اس کی یہی ادائیں تو پاگل کر دیتی ہیں۔ اس نے سوچا، پھر پوچھنے لگا، اس وقت فائقہ کہاں ہوگی؟ پتہ نہیں، جا اس کے گھر فون کر کے پتہ کر، بلکہ ٹیلی فون یہی لے آ، مجھے بھی ایک دو جگہ فون کرنا ہے۔ اس نے الشبہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر اٹھایا، پھر بیڈ کارنر کی دراز سے ڈائری نکال کر مطلوبہ نمبرز دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں اس کے لیے جوس لے آئیں اور ان کے پیچھے الشبہ بھی کارڈلیس لے کر آ گئی تھی، تو اس نے پہلے جوس پیا، پھر کارڈلیس لے کر ماربل فیکٹری کے نمبرز ڈائل کیے۔ دوسری طرف کے ٹیون سنتے ہی الشبہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ اماں کھانا پکانے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ اس نے 2-3 بار ٹرائی کیا، دوسری طرف بیل تو جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تب ادھر سے مایوس ہو کر اس نے ابرار قریشی کے نمبر پش کیے تو فوراً ہی ان سے رابطہ ہو گیا۔ السلام علیکم ابرار صاحب، میں اسون یار، اس نے کہا تو پوچھنے لگے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں، آپ اس وقت کوئی ضروری کام تو نہیں کر رہے؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا، نہیں، آپ فرمائیے، کوئی کام ہے؟ کام ہی کہہ لیں، یعنی مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو ابرار قریشی پوچھنے لگے، کس سلسلے میں؟ بزنس کے سلسلے میں، کیونکہ میں تو سیدھا سادہ ڈاکٹر ہوں، ہاسپٹل تو چلا سکتا ہوں لیکن فیکٹری چلانا میرے بس میں نہیں، جبکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ماربل فیکٹری اسی طرح چلتی رہے۔ اس نے اپنی خواہش بتائی تو ابرار قریشی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، اس کے لیے آپ کو طاہر صاحب کو اعتماد میں لینا ہوگا، وہ محنتی اور ایماندار آدمی ہیں، بیگم صاحبہ بھی انہی پر بھروسہ کرتی ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں تو آپ کی فیکٹری اسی طرح چلتی رہے گی۔ آپ کے پاس طاہر صاحب کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ اس نے تائیدی انداز میں کہہ کر پوچھا تھا۔ نہیں، آپ انہیں آفس میں فون کر لیں، ابرار قریشی نے کہا تو وہ کچھ شش و پنج میں گھر کر بولا، آفس شاید بند ہے، اصل میں ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ ارے کب؟ ابرار قریشی نے تشویش ظاہر کی، 4-5 دن ہو گئے ہیں اور بہت سیریس کنڈیشن ہے ان کی۔ اوہ، یہ تو آپ نے بہت بری خبر سنائی، اللہ رحم کرے، ابرار قریشی نے کہا تو بے اختیار بولا، اللہ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ پھر احساس ہونے پر کوئی اور بات سمجھ میں نہ آئی تو سلسلہ منقطع کر کے کارڈلیس الشبہ کے سامنے ڈال دیا۔ باجی سے بات نہیں کرو گے؟ الشبہ تعجب سے بولی، نہیں، جب اسے پرواہ نہیں تو۔ وہ ہونٹ بھیج گیا۔ الشبہ نے خود ہی نمبر ڈائل کر کے کارڈلیس کان سے لگایا، بظاہر متوجہ نہ ہوا لیکن سارا دھیان اسی طرف تھا، اور جیسے ہی الشبہ نے باجی کہا وہ اسے دیکھنے بھی لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، بھائی بھی ٹھیک ہے، الشبہ ادھر کی باتوں کا جواب دیے جا رہی تھی، پھر کارڈلیس اس کی طرف بڑھا کر بولی، بھائی، باجی تم سے بات کرے گی۔
اس نے ناگواری سے کارڈلیس لیا اور اسی انداز میں بولا، کیا ہے؟ سوری، میں نے شاید تمہیں ڈسٹرب کیا ہے۔ وہ اس کے انداز میں یہی سمجھی تھی اور وہ مزید چڑھ گیا۔ سنو، یہ رسمی باتیں کسی اور کے لیے سنبھال رکھو۔ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ یہ میں رسمن نہیں پوچھ رہی۔ وہ غالباً الجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ روٹا ہوا تھا۔ تمہاری مرضی، اور فون رکھنے جا رہی تھی لیکن پھر اچانک کسی خیال سے رک کر کہنے لگی، اچھا سنو، اگر تم ماربل فیکٹری قائم رکھنا چاہتے ہو تو فوراً کچھ کرو۔ ماما نے اپنے طور پر فیکٹری بند کر دی ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تمہاری ماما نے تمہیں بتایا ہے؟ اس کے لہجے میں تمہاری ماما کہتے آپ ہی آپ طنز سمٹ آیا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ قصدن نظر انداز کر گئی تھی۔ نہیں، مجھے کسی اور کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ بہرحال تم اگر انٹرسٹڈ ہو تو میں کیا کروں؟ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ تم اسٹاف کو فوراً واپس بلا لو، ورنہ نئی سرے سے اسٹاف بھرتی کرنے اور انہیں کام سمجھانے میں بہت وقت لگے گا اور مشکل بھی ہوگی۔ اس نے کہا تو وہ لاچاری سے بولا، لیکن میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ ایک صرف طاہر صاحب سے 2-3 بار سامنا ہوا تھا، لیکن ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر آفس سے مل جائے گا۔ اس نے فوراً کہا تو وہ قدرے رک کر پوچھنے لگا، تم کب آ رہی ہو؟ مجھے سلسلے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ابھی تو نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، جب تم آؤ گی تبھی میں کچھ کروں گا۔ اس نے کہا تو زور دے کر بولی، دیر مت کرو۔ دیر میں نہیں، تم کر رہی ہو۔ اگر یہاں نہیں آنا چاہتی تو آفس آ جاؤ کل 10 بجے۔ اس نے جتا کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ فائقہ نے کہہ کر فون رکھ دیا تو اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے اسی انداز میں الشبا کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ الشبا نے پوچھا تو پہلے چونکا، پھر نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ الشبا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، اماں کو مت بتانا، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ رابعہ نے صوفے کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی، یوں جیسے سفر کی تکان غالب ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر آ کر وہ اپنے اندر کسی احساس کو کھوجنا چاہتی تھی کہ آیا وہ خوش ہے یا ناخوش۔ تھک گئی ہو؟ ڈاکٹر عفان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے پوچھا تو وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ بولی، کچھ نہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھوم گھوم کر چاروں اور دیکھنے لگی، پھر اسی طرح اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، حتیٰ کہ بیڈ کارنر پر اس کی اور عفان کی فریم شدہ تصویر، جسے اس وقت اس نے غصے میں الٹ دیا تھا، وہ بھی اسی طرح الٹی پڑی تھی۔ اس نے بے اختیار تصویر سیدھی کی تو جیسے اس میں وہ مسکرا رہی تھی ویسی ہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی، لیکن اسے خود احساس نہیں تھا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وارڈروب کی طرف بڑھی کہ عفان چائے لے کر آ گئے۔ چائے کس نے بنائی؟ ابھی بھی اس نے بلا ارادہ پوچھا تھا۔ خانسامہ نے۔ ویسے میں بھی بنا سکتا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ ڈاکٹر عفان نے کپ اسے تھماتے ہوئے کہا تو پوچھنے لگی، صرف میرے لیے کیوں؟ پھر انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ انجان سی بن کر چائے پینے لگ گئی۔ ڈاکٹر عفان نے چائے کا سپ لے کر کپ رکھ دیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کہنے لگے، تم مجھے مایوس اور دل گرفتہ لگ رہی ہو، جبکہ وہاں تم نے کہا کہ تم خوش ہونا چاہتی ہو۔ مجھے بتاؤ، تمہاری خوشی کس بات میں ہے؟ میری خوشی؟ اس نے گہری سانس کھینچی، پھر ذرا سی تعصب بھری ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، میں جس بات سے خوش ہو سکتی ہوں وہ شاید میں خود بھی نہیں جانتی، یا شاید چاہتی ہوں۔ کیا؟ انہوں نے فوراً پوچھا تو وہ انہیں دیکھ کر ہنس پڑی۔ جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہی آیا کہ میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں۔ بہرحال جب کبھی کسی ایک بات کا یقین ہو جائے گا تب بتا دوں گی۔ ایس یو لائک، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، لیکن قیاس کرنے سے بعد نہیں رہ سکے۔ تم شاید ماڈلنگ جاری رکھنا چاہتی ہو؟ نہیں، وہ تو میں پہلے ہی چھوڑ چکی ہوں، اس نے کہا۔ تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ ڈاکٹر عفان نے قصدن انجان بن کر چائے کا کپ اٹھا لیا اور اس کی اس حرکت سے وہ اندر ہی اندر جذبز ہونے لگی، پھر جھنجھلا کر اٹھی۔ ہیلو، ماشاء اللہ، کب آئیں؟ فائقہ نے اس کی اپنے گھر واپسی پر خوشی کا اظہار کر کے پوچھا۔ اگر میں کہوں دوسرے دن ہی آ گئی تھی تو؟ اس نے کہا تو فائقہ فوراً بولی، میں نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں روزانہ فون کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے عفان بھائی کی خیریت مطلوب تھی اور ہے۔ فائقہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تم؟ وہ دانت پیس کر گالیاں دینے جا رہی تھی کہ ادھر سے فائقہ فوراً بولی، گالیاں دینے میں وقت ضائع مت کرو اور فوراً یہاں آ جاؤ عفان بھائی کے ساتھ۔ کیوں؟ یا اللہ، ہر بات میں کیوں؟ کیا سسرال سے سیکھ کر آئی ہو؟ بکو مت، وہ چیخی۔ چلو عرض کر رہی ہوں میڈم رابعہ عفان کہ آپ فوراً یہاں تشریف لے آئیں اور کچھ کام میں میرا ہاتھ بٹا دیں، کیونکہ شام میں سونی کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے۔ فائقہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ تعجب سے بولی، واقعی؟ جناب، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، فائقہ نے ٹوکا، لیکن وہ ہنوز اسی انداز میں بولی، کیوں نہیں؟ اگر میں آج نہ آتی تو بھی آج تاریخ میں یہ کام ہونا تھا۔
کیونکہ ادھر اسما کی بات پکی ہو گئی ہے اور مامی جی دونوں شادیاں ایک ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں۔ خیر یہ بتاؤ تم آ رہی ہو نا؟ شام میں ہی آؤں گی، مہمانوں کی طرح، اس نے کہہ کر فون پٹک دیا تھا۔ سونی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ رابعہ اور فائقہ اس کی دلجوئی کرنے کے ساتھ کسی وقت ڈانٹ بھی دیتی۔ راحیلہ کچھ دیر ان تینوں کو دیکھتی رہی، پھر سونی پر ترس کھاتے بولی، بیچاری روئے نا تو اور کیا کرے، تم لوگ بھی تو اسے ایک بڈھے کے پلے باندھ رہی ہو۔ کیا؟ رابعہ اور فائقہ منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس کی عمر دیکھو اور نظام بھائی سلیمان کے برابر ہیں۔ فائقہ نے کہا تو رابعہ فوراً بولی، اس کا مطلب ہے سلیمان بھائی بھی بڈھے ہو گئے؟ کوئی نہیں، سلیمان تو اتنے اسمارٹ ہیں، کوئی مانتا ہی نہیں کہ ایک بچی کے باپ ہیں۔ ماننے والی بات ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک نہیں 4 بچوں کے ابا لگتے ہیں۔ رابعہ نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا، تم جلتی ہو، پتہ نہیں کیسی بہنیں ہو، اپنے بھائی کو اچھا دیکھ ہی نہیں سکتی۔ راحیلہ میں ابھی بھی برداشت کا حوصلہ نہیں تھا۔ بھائی کون سا ہمارے ساتھ اچھا ہے جو ہم اسے سر پر چڑھا لیں؟ رابعہ نے خود سے سر جھٹک کر کہا، اسی لیے میں یہاں نہیں آنا چاہتی، اور ابھی بھی میں نے سلیمان کو منع کیا تھا، لیکن اسے بہت شوق ہے ماں بہنوں میں گھسنے کا۔ راحیلہ بڑبڑاتے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے تو بس موقع چاہیے، اب پتہ نہیں بھیا سے کیا کہے گی۔ جو مرضی کہے، چلو سونی منہ دھو جا کر، اور خبردار جو اب روئی۔ رابعہ نے اٹھتے ہوئے سونی کا بازو کھینچ کر اسے اٹھا دیا تھا، پھر فائقہ سے کچھ کہنے جا رہی تھی کہ اعظام کو آتے دیکھ خاموش رہ گئی۔ آئیے اعظام بھائی، فائقہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو اعظام نے اسے اور رابعہ کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ جناب، ابھی شادی کی صرف تاریخ طے ہوئی ہے۔ رابعہ کا موڈ ایک دم بدل گیا تھا، ہنس کر بولی۔ اعظام بھائی قدرے جھیپ گئے، پھر بھی دونوں کو چلو چلو کا اشارہ کرنے لگے، جس سے گھبرا کر سونی پھر رونے لگی تھی۔ سونی فائقہ اسے تھامنا چاہتی تھی، لیکن رابعہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، تو کچھ رک کر اعظام نے آہستہ سے سونی کا بازو تھام کر اسے بٹھا دیا تھا، پھر سامنے بیٹھ کر بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ سونی کے آنسو ایک تواتر سے اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ اعظام نے ذرا سا سانس لیا، پھر گویا اسے متوجہ کرنے کو کہنے لگے، کسی صوفی کا کہنا ہے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑا صندوق ہے، جس میں ہمیں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا گیا ہے، اور ہم اس میں احمقوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ موت جب اس ڈھکن کو اٹھا لے گی تو یہاں سے ہمیشہ قائم اور دائم دنیا تک پہنچنے کے لیے وہی لوگ بلند پرواز کر سکیں گے جنہوں نے اس دنیا میں ہمت کے پر حاصل کر لیے ہوں گے، لیکن جن کے پاس پر نہیں ہوں گے وہ صندوق نما دنیا میں پائی جانے والی مصیبتوں کا شکار ہو کر یہیں رہ جائیں گے۔ بے وقوف لڑکی، یوں کم ہمتی کا مظاہرہ کرو گی تو میرے ساتھ کیسے چلو گی؟ میں تو بہت مشکل راستوں کا مسافر ہوں، کیا کرو گی؟ میرے ساتھ چلو گی یا اپنا راستہ الگ بناؤ گی؟ وہ رونا بھول گئی اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ ان کی باتیں اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھیں۔ تم بہت زیادہ بہت معصوم ہو، اور گو کہ تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، پھر بھی میں تمہیں رونے سے منع نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود بہت رویا ہوں، کھونے سے زیادہ پانے کی جستجو میں، اور اس جستجو میں رونا تڑپنا شرط ہے۔ تم بھی جو کھو گیا اس کا ماتم مت کرو، اپنے آنسو اس پرخار راستے پر لٹانے کے لیے سنبھال رکھو جس کے اختتام پر اللہ خوش ہو کر لوہے قلم تمہارے ہاتھ میں تھما دے گا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ نیم واہ ہوئے تھے۔ ہاں یہ ممکن ہے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ جسے دوستی کرنا چاہتا ہے اسے پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو اس کی آزمائش میں پورا اترتا ہے اسے پھر وہ دوست بنا لیتا ہے، اور اس کی دوستی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، سب کچھ۔ پھر ابھی تو ابتدا ہے، آگے زندگی میں جانے کتنی آزمائشیں ہماری منتظر ہوں گی، تو کیا تم اس طرح رو گی، گھبراؤ گی؟ نہیں، رونے سے آزمائشیں کم نہیں ہوتی، نہ ٹلتی ہیں، بلکہ جینا اور دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر آسانیاں چاہتی ہو تو صبر کا دامن تھامے رکھو، اور اپنے دل میں کسی کے لیے بھی ذرہ برابر عداوت مت رکھنا، کیونکہ تم عنقریب میری ہمسفر بننے جا رہی ہو، اور میری ہمسفر کا دل اگر شفاف آئینے جیسا ہو تو میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھوں گا۔ سونی سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی، جبکہ اس کے دل میں سکون گر رہا تھا۔ اعظام نے چند لمحے توقف کیا، اپنی گود میں سے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولے، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، ایک کتاب ہے، ضرور پڑھنا۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو سونی کی نظریں بھی ان کے ساتھ اٹھ گئیں اور دروازے تک ان کے تعاقب میں گئیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے سینے میں رکی سانس بحال کی، پھر پیکٹ تکیے کے پاس رکھ کر لیٹ گئی، کیونکہ اب اس میں بہنوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے جب تک وہ فارغ ہو کر ادھر آئیں وہ سو چکی تھی، گہری پرسکون نیند، جو بہت طویل نہیں تھی، لیکن چند گھنٹوں بعد جب خود بخود اس کی آنکھ کھل گئی تو لگا جیسے وہ بہت طویل نیند سے بیدار ہوئی ہو، ذہن ہلکا اور دل کسی نئے احساس سے ہمکنار تھا۔ کتنی دیر وہ اس نئے احساس کو چھونے میں لگی رہی، گرد و پیٹ کا ہوش ہی نہ تھا۔ پھر کڑوڑ بدلتے فائقہ پر نظر پڑی جو احمد کو بازو میں دبائے بے خبر سو رہی تھی، تب وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔
رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ فائقہ کو اٹھا دے، پھر اس خیال سے رہ گئی کہ جانے وہ کب سوئی ہے، اور ایسی بے خبری کی نیند سے اٹھانا مناسب نہیں لگا، اس لیے اس کی جانب سے دھیان ہٹا کر دوبارہ لیٹی کہ تکیے کے پاس رکھے اس پیکٹ کا خیال آیا جو اعظام نے دیا تھا۔ اس نے فوراً پیکٹ کھینچ کر اس کا ریپر اتار دیا اور زیرو پاور کی مدھم روشنی میں کتاب کو لٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر فطری تجسس تھا جو اس نے سوئی ہوئی فائقہ کا خیال بھی نہیں کیا اور اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کے صفحے الٹنے لگی۔ چند صفحات کے بعد ایک جگہ پین سے نشان لگا کر گویا اسے خاص طور پر پڑھنے کی ترغیب دی گئی تھی اور اس کی نظریں وہیں جم گئی تھیں۔ اگر تم خود کو انتہائی دکھی، مصیبت زدہ اور مظلوم سمجھتے ہو تو پہلے ان لوگوں کے بارے میں غور کرو جو امر ربی میں پوری طرح داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام پر کیا گزری اور وہ کتنے عرصے تک ماتم و نوحہ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سوچ بچار کرو جو اللہ کی محبت میں سرشار تھے، انہیں ایذا رسانی کا نشانہ بنا کر آنکھ میں جھونک دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ ایثار اور قربانی پر بھی کوئی تفکر کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے رو رو کر نابینا ہو جانے پر دھیان دو۔ اسی طرح بادشاہی اور اسیری میں، کنویں میں اور تہخانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قابل ستائش کردار کو بھی ذہن میں رکھو۔ یا اللہ، اس کا دل کسی عطا میں اتر رہا تھا کہ آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں تو کچھ دیر کے لیے سب کچھ دھندلا گیا۔ اس نے کرسی کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اب آنسو اس کے حلق میں اتر رہے تھے۔ کتنی دیر وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ جب دھند چھٹ گئی تو دوبارہ کتاب پر جھک گئی۔ یاد کرو مصیبت زدہ حضرت ایوب علیہ السلام کو، جنہیں ایک مدت کے لیے کیڑے مکوڑوں اور میڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سوچو جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے در نبوت تک کے واقعات کو دیکھو کہ کس طرح ایک صندوق نے جھولے کا کام دیا اور خود فرعون نے ان کی پرورش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سوچو جنہوں نے خود کو مقام قلب پر فائز کیا اور اپنی ٹھنڈی آہوں سے لوہے کو موم کی طرح نرم اور نازک بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو دیکھو جو جنوں اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ یاد کرو حضرت زکریا علیہ السلام کو جو حب الہی میں سرشار ہو کر ظالموں کے ہاتھوں اپنے قتل پر بھی خاموش رہے، اور بالآخر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف پر غور و فکر میں ڈوب جاؤ۔ ان سب باتوں کے بعد کیا تم خود کو مظلوم کہہ سکتے ہو؟ کیا اب بھی تم اپنے دکھ پر رونا چاہتے ہو؟ نہیں، اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے، لیکن اب وہ اپنے دکھ پر نہیں رو رہی تھی۔ اس کے آنسو مدینے کی گلیوں سے گزرنے والے اس شخص کے قدموں پر نچھاور ہو رہے تھے جس کی نظریں کبھی فریاد کے لیے آسمان کی طرف نہیں اٹھی، جو خود رحمت تھا اور تمام عالم کے لیے رحمت کا طلبگار تھا۔ اور جیسا کہ اعظام کہہ گئے تھے، اپنے آنسو اس پرخار راستے پر لوٹانے کے لیے سنبھال رکھو جس کے اختتام پر اللہ خوش ہو کر لوہے قلم تمہارے ہاتھ میں تھما دے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پرخار راستہ کیا ہے۔ وہ لوہے قلم کی حقیقت بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اب جاننا چاہتی تھی کیونکہ اس کے اندر جستجو تڑپنے لگی تھی۔ رونا تڑپنا شرط ہے۔ میں کیا کروں؟ اس نے پہلے بے بسی سے سر پٹخا، پھر اٹھ کر کہنے لگی، سو جاؤ، سب غموں سے آزاد ہو جاؤ گی۔ کوئی ترغیب دے رہا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے آنکھیں بند کی تو میٹھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ نہیں، اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ مجھے نہیں سونا، مجھے میٹھی نیند نہیں سونا، مجھے پرخار راستے پر چلنا ہے، اعظام کے سنگ، ہاں اعظام کے سنگ۔ مجھے اپنا الگ راستہ نہیں بنانا، مجھے انہی کے سنگ چلنا ہے، مجھے انہی کے سنگ چلنا ہے، انہی کے سنگ۔ وہ ورد کرتے دھیرے دھیرے واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی اور ایسے ہی عالم میں وضو کر کے آئی اور اذان کا انتظار کیے بغیر جانماز بچھا کر نیت باندھ لی تھی۔ اس نے پہلا قدم بڑھایا اور تھامنے والے نے وعدے کے مطابق 10 قدم بڑھا کر اسے تھام لیا تھا، اور وہ جو اسے سونے کی ترغیب دے رہا تھا، اس نے اپنی ناکامی پر تلملا کر بے خبر سوتے ہوئے بچے کو اٹھا دیا تھا۔ احمد نیند میں اچانک چیخ چیخ کر رونے لگا تھا، جس سے فائقہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بچے کو گود میں لے کر تھبکتے ہوئے اس کی نظر سونی پر پڑی تو پہلے یہی سمجھی کہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے، لیکن جب احمد کو سلا کر لیٹنے لگی تو سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھ کر چونکی۔ فجر کی اذان ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہے؟ اس نے سونی کو دیکھتے ہوئے سوچا اور ٹھٹک گئی۔ سونی کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا اور آنسو اس روانی سے بہہ رہے تھے جیسے سیلاب سارے بند توڑ کر نکل بہتا ہے۔ سونی، وہ اٹھ کر سونی کے قریب چلی آئی اور ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر گئے دنوں کی کوئی پرچھائی نہیں تھی، نہ کوئی دکھ کا شائبہ۔ اس کے برعکس ایک چمکتی ہوئی روشنی تھی جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کیے جا رہی تھی۔ جانے کون سی منزل ہے اعظام بھائی جو مجھے اپنی طرف بلاتی ہے؟
اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ تھام کر ہی اس منزل تک جا سکتی ہوں۔ آپ ہی کیوں نظام بھائی، مجھے کسی اور کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اسے اپنی بات یاد آئی تو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے وہ بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ میں دنیا کے جھمیلوں میں کھو گئی، اس منزل کی طرف پیش رفت ہی نہیں کر سکی جو مجھے ہی نہیں سب کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور شاید سبھی میری طرح نادان ہیں سوائے چند لوگوں کے، اور ان چند لوگوں میں یہ لڑکی بھی شامل ہو گئی جس کے دل کو دنیاوی غموں سے آزاد کر کے اللہ نے اپنی محبت سے لبریز کر دیا ہے۔ ہاں ہاں، نظام بھائی کی رفیق سفر مجھ جیسی عام سی لڑکی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس کے ساتھ سوچا، پھر سونی کو اسی عقیدت سے دیکھنے لگی جیسے نظام کو دیکھتی تھی۔ پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے بیگم آفندی کو ہاسپٹل کے بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے، اور ابھی بھی وہ اپنے وجود کو حرکت دینے سے قاصر تھی۔ بس گردن ادھر ادھر موڑ لیتی اور گو کے ہاتھ بھی ہلا سکتی تھی، لیکن اس سے قصدن گریز کر رہی تھی۔ اندر سے خوفزدہ تھی کہ یہ کیا تھا کہ اول روز سے جو بازو سینے پر بندگی کے انداز میں رکھے تھے وہ ابھی تک ویسے ہی تھے۔ فائقہ روزانہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ان کے پاس ضرور آتی تھی، ان کا حال احوال پوچھنے کے ساتھ تسلی کے 2 بول بھی ضرور بولتی، پھر بھی وہ ہونٹ نہ ہلاتی تھی اور نہ ہی چہرے کو کوئی تاثر ابھرتا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھے جاتی، پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ اس وقت فائقہ ڈاکٹر ابراہیم سے ان کی تازہ رپورٹ جاننے کے بعد ان کے پاس آئی تھی اور روزانہ کی طرح آہستہ سے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، ماما آپ کیسی ہیں؟ حسب سابق بیگم آفندی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے سوپ لائی ہوں، میں نے خود بنایا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے۔ انہیں آنکھیں بند کرتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی، پھر قدرے توقف سے ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر کہنے لگی، ماما آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں، اتنی جلدی ہمت کیوں ہار رہی ہیں؟ ابھی تو ڈاکٹر ابراہیم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنی ول پاور استعمال کریں گی تو جلدی بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ وہ پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، ہمت سے کام لے ماما، آپ جلدی اچھی ہو جائیں گی۔ تم؟ ان کے لبوں کو ہلکی سی جنبش ہوئی تو وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ جی ماما، تم بہت مکار ہو۔ انہوں نے پہلا جملہ رک رک کر ادا کیا، پھر قدرے توقف سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں مجھے اس حال میں دیکھ کر تم اندر سے کتنی خوش ہو، اور یہاں تم میری عیادت کو نہیں بلکہ یہ دیکھنے آتی ہو کہ… بس کریں ماما، اس نے انہیں ٹوک دیا، پھر دکھ سے بولی، آپ نے ہمیشہ مجھے سمجھنے کی غلطی کی۔ ہاں میں نے غلطی کی، مجھ سے غلطی ہوئی، ایک بار نہیں بار بار، وہ کہہ کر اپنے آپ سوچنے لگی۔ تو کتنی دیر ان کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے پکارا تھا، ماما؟ ہاں، انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ناگواری سے بولی، مت پکارا کرو مجھے ماما، میں تمہاری ماما نہیں ہوں، شہری کی ماما تو ہے نا؟ شہری مر گیا۔ ان کی آواز یخلک بھرا گئی تھی تو بے اختیار ان کے ہاتھ تھام کر بولی، نہیں شہری کبھی نہیں مرے گا، وہ میرے ہر احساس میں زندہ ہے۔ کیا آپ کو میرے وجود سے اس کی خوشبو نہیں آتی؟ آتی تھی، لیکن جب سے تم نے اسفندیار کے ساتھ ناتا جوڑا ہے… نہیں، میں نے اسفندیار سے ناتا نہیں جوڑا، وہ سب جھوٹ تھا، میں کل بھی شہری کی تھی، آج بھی اسی کی ہوں، جبھی تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ انہیں یقین دلانے کی خاطر ان کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر رہی تھی۔ کیوں آتی ہو میرے پاس؟ کیا دیا ہے میں نے تمہیں؟ یا پھر مزید کیا لینا چاہتی ہو مجھ سے؟ بیگم آفندی اپنے آپ میں الجھ کر بولی، لینا تو نہیں چاہتی، محبت میں جانتی ہوں آپ کے نزدیک محبت کی کوئی اہمیت نہیں، پھر بھی ماما شہری کی خاطر آپ کچھ وقت میرے اور احمد کے ساتھ محبت سے گزاریں۔ اس نے کہا تو وہ دھیرے سے بولی، شہری کی خاطر؟ ہاں ماما، شہری کی خاطر۔ وہ یہی چاہتا تھا، اس کی روح کو بہت آسودگی ملے گی جب ہم مل کر اس محبت سے یاد کریں گے۔ وہ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رو پڑی، یہ لڑکی سچ مچ پاگل ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے؟ انہوں نے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں ہمیشہ سے دولت کی پجاری ہوں، اس کی خاطر میں اپنے ماں باپ کی غریبی کو ٹھوکر مار کر آئی تھی، بنگلہ گاڑیاں نوکر چاکر سب کچھ حاصل کر لیا، اور پھر بھی مطمئن نہ ہوئی، مزید کی حافظ اور کوئی شریک بھی نہ ہو۔ جبھی پہلے زینب اور اس کے بچوں کی دشمن ہوئی، پھر اس لڑکی کی جسے شہری نے ٹوٹ کر چاہا، اور یہ بھی اس کی خاطر میرے سارے ستم بھلائے بیٹھی ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا محبت انسان کو صرف دینا سکھاتی ہے؟ ہاں شاید اسی لیے میں نے محبت نہیں کی، کیونکہ میں دینا نہیں چاہتی تھی کسی کو کچھ بھی۔ جب بھی آج تم تنہا اور محتاج ہو۔ اندر کوئی ہنسا تھا، انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور فائقہ کو دیکھتے نظریں چرا گئی۔ کیا ہوا ماما؟ میں سمجھی آپ سو گئیں، اس نے کہا تو وہ بات بنا گئی، اور میں سمجھی تم چلی گئیں۔ میں جانے والی تھی، چلیں آپ پہلے سوپ پی لیں۔ نہیں ابھی رہنے دو، دل نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے انکار کیا تو رابعہ آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن رابعہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور 2-3 بار بیگم آفندی کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد افسوس سے بولی، مجھے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔
رابعہ، اس نے فوراً ٹوکا تو رابعہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، مجھے عفان نے بتایا کہ تم روزانہ یہاں آتی ہو اپنی ساس سے ملنے۔ میں نے سوچا آج میں بھی ان کی مزاج پرسی کراؤں، پھر اپنے گھر میں تو یہ گھسنے نہیں دیں گی۔ کیوں میڈم، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رابعہ، خدا کے لیے چلو باہر چلو۔ وہ گھبرا کر رابعہ کا بازو کھینچنے لگی، لیکن وہ جھٹکے سے بازو چھڑا کر بظاہر سادگی سے بیگم افندی سے پوچھنے لگی، ویسے میڈم یہ سب ہوا کیسے؟ جیسے بھی ہوا اچھا ہوا، بیگم افندی نے کہا تو رابعہ حیرت سے چیخی، کیا؟ ہاں، میں شکر گزار ہوں اللہ کی، جس نے مجھ پر یہیں اس دنیا میں گرفت کر لی۔ تم مجھ پر ہنس سکتی ہو ہنسو، جتنی تذلیل کر سکتی ہو کرو، اور اس کے بعد اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ بیگم افندی سکون سے کہتے اچانک رو پڑی تھی۔ ماما، فائقہ کی پریشانی انتہاؤں کو چھونے لگی، بس نہ چل رہا تھا کہ اس روتی ہوئی عورت کو باہوں میں سمیٹ لے۔ ماما ماما پلیز روئے نہیں، اب یہ رونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہیں؟ رابعہ انہیں کسی طرح بخشنے کو تیار نہیں تھی، لیکن ان سے کہو کہ اپنی بے بسی پر رونے کے بجائے وہ ستم یاد کر کے روئیں جو انہوں نے دوسروں پر ڈھائے، اور اب یقیناً انہیں اپنا ہر ستم یاد آئے گا، کیونکہ اب ان کی اپنی جان پر بنی ہے۔ اگر شہریار کی جوان مرگی نے انہیں احساس دلا دیا ہوتا تو یہ یوں عبرت کی تصویر نہ بنتی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو رابعہ، وہ چیخ پڑی، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ رابعہ نے غصے سے اسے ٹوکا، انہیں کہو یا مجھے ایک ہی بات ہے، اس نے کہا تو رابعہ نے حیرت سے منہ کھولا، لیکن آواز دبا گئی، پھر نخوت سے بیگم افندی کو دیکھ کر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ماما، آپ اس کی باتوں کا برا نہیں مانیے گا، اس نے معذرتی لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے جو کہا ٹھیک ہے، تم اسے کیوں روکتی ہو؟ تم بھی مجھے برا کہو، میں قابل نفرت ہوں، نفرت کرو مجھ سے، نفرت کرو۔ بیگم افندی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ماما ماما، وہ کبھی ان کے ہاتھ تھامتی، کبھی چہرہ، اور پھر خود ان کے ساتھ رونے لگتی۔ بیگم افندی اچانک خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگیں، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگیں، تم کیوں روتی ہو؟ مجھ سے آپ کی تذلیل برداشت نہیں ہوتی، وہ روتے ہوئے بولی، اور جو میں نے تمہاری تذلیل کی، تمہیں بلیک میل کیا، اس کا دکھ اور غصہ نہیں تمہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے کہا تو بیگم افندی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے کبھی تمہیں اپنا نہیں سمجھا، شروع دن سے جو بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق مجھے شہری کی زندگی تک تمہیں برداشت کرنا تھا، اس کے بعد میری سوچ میں تم کہیں نہیں تھی، لیکن تم نے گھر سے جا کر مجھے صرف اپنی ذات میں الجھا دیا تھا، یعنی میں جس قدر تمہاری نفی کرنا چاہتی اسی قدر تم مجھ پر حاوی ہوتی گئی، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، میں بس یہی سوچتی کہ تم کہیں سامنے آ جاؤ تو میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ تمہارا شمار زندوں میں ہو نہ مردوں میں۔ بس کریں ماما، مجھے یہ سب نہیں سننا، اس نے عاجزی سے ٹوکا۔ سنو سنو، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، پھر کہنے لگی، جس روز میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس روز میں لندن جانے والی تھی، اور میں تم سے بچہ چھین کر لے جانا چاہتی تھی، اسی ارادے سے میں پہلے تمہارے پاس آ رہی تھی، اگر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو محمد کو تم سے چھین کر لے جاتی، اس کے بعد سوچو تمہارا کیا حل ہوتا، یہ سوچ کر ہی مجھے برا بھلا کہو، مجھ سے نفرت کروں گی، جب میرا دل شہری کی محبتوں سے خالی ہو جائے گا تب میں ضرور آپ سے نفرت کروں گی، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پردہ کھینچ کر کھڑکی کھول دی، پھر پلٹ کر بیگم افندی کو دیکھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس نے سوچا کہ پھر ان سے کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے نکل آئی اور کاؤنٹر پر جا کر پہلے ڈاکٹر عفان کے بارے میں معلوم کیا، آیا وہ موجود ہیں یا جا چکے ہیں، پھر وہیں سے گھر فون کر کے رات بیگم افندی کے پاس رکنے کا بتا کر اس نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا، کیونکہ دوسری طرف امی تھیں جنہیں اس کا بیگم افندی کی عادت کرنا بری طرح کھلتا تھا، اور رکنے پر تو یقیناً وہ بہت ناراض ہوتی، اس لیے اس نے فوراً فون رکھ دیا، پھر کتنی دیر وہیں راہداری میں ٹہلتی رہی، متضاد سوچوں سے اس کا ذہن چٹک رہا تھا، اور بیگم افندی کی آخری بات کہ وہ احمد کو اسے چھیننے آ رہی تھی، اس کا دل سہما جا رہا تھا، گو کہ ایسا نہ ہوا تھا، اور خود کو یہی یقین دلائے جا رہی تھی، لیکن دل کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ شام رخصت ہو رہی تھی، دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا، مسلسل ٹہلنے کے باعث اب اس کی ٹانگیں بھی شل ہو رہی تھیں، جبھی وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ تم؟ بیگم افندی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم گھر نہیں گئی؟ نہیں، وہ تھک گئی، جبھی بیٹھتے ہوئے ان کے ہونٹوں سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہوئی تھی۔